काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सीमी ज़वार और हम सब मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद। और ये अब हम पढ़ रहे हैं इस किताब का वॉल्यूम 2 यानी हिस्सा 2, जिसमें कि शुहदाए करबला के मसाइब पर मुश्तमिल दास्तान करबला है, जो कि हम इस किताब में तमाम वो हालात और वाक़यात लिखे हैं। इसको पढ़ते हुए हम इस वक्त पार्ट नंबर 31 पर हैं और पेज 478 है किताब का। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अज़मत हज़रत हानी रज़ी अल्लाह बिन उर्वा। आइए पढ़ते हैं। लिखा है हबीबुल सैर हे बे ये बे हबीब अलिफ लाम सीन ये रे के मुअल्लिफ़ हज़रत हानी बिन उर्वा की अज़मत व वक़ार और बहादुरी के वाक़यात में ज़िक्र करते हैं। हज़रत हानी बिन उर्वा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ़ रहे और अशराफ़ कूफ़ा और शिया अमायदीन में से थे। मुरव्विजुज़्ज़हब में मसूदी का बयान है कि उनका तशख़्ख़ुस और अज़मत इस कदर थी कि उनके हमराह 4000 ज़िरापोश सवार और 8000 प्यादे उनके फरमा बरदार होते थे। और जब वो मुख्तलिफ़ क़बाइल से अपने हामियों और हलीफ़ों को बुलाते तो 30,000 ज़िरापोश उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते थे। हज़रत हानी रज़ी अल्लाह जंग जमल में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। और इब्न शहर आशोब से मनकूल है कि आप ये रिज्स पढ़ते थे इन्वर्टेड कॉमा के ए जंग तुम पर अफसोस कि ऊँटों ने एक औरत की क़यादत में कि गुमराही जिसका नक्स है तेरी इस्लाह व तदबीर की है, लेकिन इस जानिब अली अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके इर्द गिर्द आजमूदा कार जंगी सरदार हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हवाला है मनाक़िब इब्न शहर आशोब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 160। हम किताब के सफ़ा नंबर 479 पे आ गए हैं। फिर लिखा है कि और जब हानी इब्न ज़ियाद से हम कलाम थे तो क्या अजीम गुफ्तगू थी कि जिससे हज़रत हानी रज़ी अल्लाह का वक़ार आईने हकीकत में एक मुकम्मल अक्स बनकर उभरता है। हज़रत हानी ने फरमाया इन्वर्टेड कॉमा कि खुदा की कसम अगर मुस्लिम अलैहिस्सलाम मेरे कब्ज़े में हों तो भी मैं उन्हें तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूँगा। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया। और आइए अब अगली हेडिंग की जानिब चलते हैं। लिखा है फ़र्जंदान मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत। तिफ़लान हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ़ात पाया जाता है और बाब मकातिल ने लिखा है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 फ़र्जंद के जिनके अस्माए ग्रामी मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हमराह कूफे में थे। और हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपने उन फ़र्जंदों को जिनकी उम्रें 10 साल से कम थीं मख्फ़ी रखा और जब ख़तरा महसूस किया तो आप अलैहिस्सलाम ने शुरी शीन पे पेश है शीन रे ये है काजी को बुलाया और दोनों बच्चों को उसकी तहवील में दे दिया और उससे सिफारिश की कि इनसे मोहब्बत करना। काजी शुरी ने इन मासूमों को अपने घर में रखा। जब हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया मनादी कूफे में ऐलान करे कि जिस किसी को भी मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बच्चों का इल्म हो और उसने इत्तला न दी तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हम पेज 480 पे आ गए हैं। लिखा है जब शुरी ने ये ऐलान सुना तो वो दोनों शहजादों अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके माथों का बोसा लिया और गले से लगाकर काफ़ी देर तक गिरिया करता रहा। मासूम बच्चों ने परेशान होकर पूछा कि ए शुरी आप गिरिया क्यों कर रहे हैं। शुरी ने कहा कि ए शहजादों दुनिया में हर गम के साथ खुशी भी है, जैसा कि फूलों के साथ कांटे भी हैं, इसी तरह ज़िंदगी के साथ मौत है और खुदा तुम दोनों को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। जब तिफ़लान मुस्लिम ने ये सुना तो दोनों इस नागहानी खबर को सुनकर बेहोश हो गए। जब उन मासूमों को होश आया तो काजी शुरी के गले से लगकर
گریا کرنے لگے اور روتے ہوئے کہتے تھے کہ اے قاضی، یہ قیامت کیسی ہے؟ ہمارے والد گرامی کو کس نے شہید کیا؟ ہائے، یہ کون ظالم تھا جس نے ہمارے بزرگوار کو ہم سے چھین لیا اور ہمیں اس دیار غیر میں یتیم بنا دیا؟ واہ غربتا، واہ غربتا، واہ غربتا۔ قاضی شرح نے انہیں تسلی دی اور ان کی دل جوئی کی اور ان کے آنسو پوچھے۔ پھر اس نے ان کو ابن زیاد کے اعلان کے بارے میں بھی مطلع کیا۔ بچے خوف زدہ ہو گئے اور سہم کر خاموش ہو گئے۔ قاضی شرح نے بچوں کو بتایا کہ میں اس شہر میں محبت اہل بیت علیہ السلام میں محتم ہوں، میم ہے تیمیم ہوں، اور دشمنان دین میرے حال احوال کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہوں، لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں کسی کے حوالے کر دوں جو تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ ابن زیاد کے خوف سے بچوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ باپ کی شہادت کا غم معصوم بچوں کے ننھے ننھے دلوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح سے تھا۔ قاضی شرح نے بچوں کو تیار کیا اور چھوٹے چھوٹے عمامے ان کے سروں پر سجائے، ان کی پیشانیوں کے بوسے لیے اور دونوں کو 50 دینار زاد راہ دیا اور اپنے بیٹے اسد کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عراقین دروازے سے ایک کارواں آج مدینے کو روانہ ہونے والا ہے۔ ان بچوں کو اس کارواں تک پہنچا دو اور کسی قابل اعتماد شخص کے حوالے کر دو تاکہ یہ بچے اپنے وطن مدینے میں پہنچ جائیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 481 پہ۔ لکھا ہے قاضی شرح کا بیٹا طفلان مسلم علیہ السلام کو ساتھ لے کر عراقین دروازے سے باہر لایا، لیکن وہ اس مقام پر پہنچ کر بہت پریشان ہوا کیونکہ کاروان وہاں سے کوچ کر چکا تھا، لیکن غبار راہ سے پتہ چلتا تھا کہ کارواں ابھی بہت دور نہیں گیا۔ اسد نے بچوں سے کہا کہ قافلہ زیادہ دور نہیں گیا، اگر تم دونوں ہمت کر لو تو کاروان سے مل سکتے ہو۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے معصوم بچے اس قافلے کے پیچھے دوڑنے لگے اور صدائیں دینے لگے، لیکن زیادہ دیر بھاگ نہ سکے اور قافلہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ شہزادے چلتے چلتے راہ گم کر بیٹھے۔ اب تاریک رات تھی اور صحرا تھا۔ نامعلوم منزل کے مسافر نامعلوم منزل کی طرف چل چل کر تھک چکے تھے کہ اچانک ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان شہزادوں کو پا لیا۔ وہ شہزادوں کو پہچان گئے کہ یہ فرزند حضرت مسلم علیہ السلام ہیں۔ ان ظالموں نے بچوں کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد نے قید خانے کے دربان کو بلایا اور اس کے سپرد کیا اور یزید کو خط لکھا کہ انورٹڈ کاما مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے جن کی عمریں 7 اور 8 سال ہیں انہیں گرفتار کر کے میں نے زندان میں ڈال دیا ہے۔ اب ان کے بارے میں تمہارے حکم نامے کا انتظار ہے۔ ان کو قتل کر دوں یا ہمیشہ کے لیے زندان میں رہنے دوں؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ قاصد ابن زیاد کا خط لے کر دمشق روانہ ہو گیا۔ جس زندان میں حضرت مسلم علیہ السلام کے ان شہزادوں کو رکھا گیا تھا ان کے دربان کا نام مشکور تھا، جس کے دل میں مودت اہل بیت علیہ السلام کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام مسلم علیہ السلام کی یتیم ہیں تو اس نے شہزادوں کے ساتھ پوری ہمدردی کی، انہیں اچھے مقام پر رکھا اور اچھی غذا دی اور تمام دن ان کی خدمت کرتا رہا۔ ہم پیج 482 پہ آ گئے ہیں۔ محب آل اطہار نے ارادہ کیا کہ میں ان بچوں کو اس زندان سے آزاد کر دوں۔ چنانچہ وہ آدھی رات کے وقت زندان میں آیا۔ دنیا محو خواب تھی۔ زندان کا دربان ان بچوں کو لیے ہوئے قدوسیہ کے راستے کی طرف چل رہا تھا۔ جب وہ قدوسیہ کے راستے پر آیا تو اس نے بچوں کو اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ ایک پرامن راستہ ہے، اس پر سفر کرتے رہنا۔ جب قدوسیہ پہنچ جاؤ تو میرے بھائی کے پاس چلے جانا، میری انگوٹھی اسے دکھانا اور اپنا تعارف کروانا، وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا اور تمہیں مدینہ پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام مشکور رضی اللہ سے ودا ہوئے اور معصوم بچے رات کی تاریکی میں کوفے سے نکل رہے تھے اور قادسیہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اندھیری رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایک خوف کا عالم دونوں مغموم دلوں کے ساتھ پریشانی میں سہم کر چل رہے تھے۔ ہر آہٹ ہر کھٹکے پر گھبرا جاتے تھے۔ انہیں یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ وہ پردیسی اور بے یار و مددگار ہیں، اور پھر حکومت کے ہاتھوں دوبارہ پکڑے جانے کا خوف بھی ان پر مسلط تھا۔ اسی عالم خوف میں چلتے چلتے صبح کا اجالا ہو گیا تو دیکھا کہ ابھی وہی کوفے کے در و دیوار ہیں۔ دونوں وحشت زدہ ہو گئے، دونوں غم زدہ ہو کر رونے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہم راستہ گم کر بیٹھے ہیں، ہم تو اسی شہر کے در و دیوار میں پھر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ ہم پھر سے گرفتار نہ ہو جائیں۔ چھوٹے بھائی نے گھبرا کر کہا کہ بھائی اب ہم کدھر جائیں؟
सामने ही एक खजूर का झुंड नजर आया। दोनों इस तरफ चल पड़े और एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गए जो एक चश्मे के किनारे पर था। इसी दौरान एक हबशी कनीज पानी लेने के लिए वहां आई तो उसने वहां अचानक पानी में दो खूबसूरत बच्चों का अक्स देखा जो सहमे हुए थे। उसने दरख्त की तरफ निगाह की तो उसे खूबसूरत मगर घबराए हुए परेशान से बच्चे नजर आए। पानी का बर्तन उसके हाथ से गिर गया और वो खुद भी परेशान हो गई और फिर शहजादों से मुखातिब हुई और पूछा कि तुम कौन हो और इस दरख्त पर यूं छुपकर क्यों बैठे हो। हम आ गए पेज 483 पर। बच्चों ने जवाब दिया कि हम गरीबुल वतन हैं, यतीम हैं और अपने वतन का रास्ता गुम कर बैठे हैं। कूफा वालों और कूफे के दरो दीवार से हमें खौफ महसूस होता है क्योंकि इस शहर वालों ने हमें मेहमान बनाया और फिर हमारे वालिद बुजुर्गवार के साथ बेवफाई की और उन्हें शहीद कर दिया। अब हम इस यतीमी में बेयार मददगार छुपते फिर रहे हैं। एक नेक दिल ने हमें कुद्दूसिया के रास्ते पर डाल दिया था मगर रात के गुप अंधेरे में अपनी मंजिल खो बैठे हैं और इस जगह को पनाहगाह समझकर छुप कर बैठे हैं। कनीज ने पूछा तुम्हारा बाप कौन था। जब बच्चों ने बाप का नाम सुना तो ज़ारो कतार गिरिया किया। बच्चों के गिरिए ने उस रहमदिल खातून के दिल को तड़पा दिया। वो बेकरार हो गई, आंखों से अश्क जारी हो गए और मुशफ़िक़ाना लहजे में कहने लगी कि शहजादों दरख्त से नीचे उतर आओ। बच्चे दरख्त से नीचे आए। कनीज़ ने उन्हें गोद में लिया, प्यार किया, उनके चेहरों को बोसा दिया और कहा मेरे अजीज़ों तुम किस ख़ानदान के चश्म चराग हो। फर्जंदान मुस्लिम ने कहा कि हम ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं और हमारे वालिद का नाम मुस्लिम बिन अकील है जिन्हें इब्न ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है। बच्चों ने कहा ए कनीज़ क्या तुम उन्हें जानती हो। तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखती हो या दुश्मनी। कनीज़ ने कहा ए शहजादों मैं ख़ानदान इस्मत व तहारत की मुहिब हूँ। मेरी मालिकन हारिस बिन उर्वा की ज़ौजा भी मुहिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तुम मेरे साथ आओ ताकि तुम्हें उसके पास ले जाऊँ। बस शहजादे डरते हुए परेशान इस कनीज़ के साथ चल पड़े। कनीज़ घर पहुंचकर जल्दी से अंदर गई और अपनी मालिकन को पूरी दास्तान सुनाई। मालिकन के दिल में मुहिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम कूट कूट कर भरी हुई थी। वो नंगे पाँव दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और बच्चों के हाथों और पाँव को बोसे दिए और हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की गुर्बत और उनके शहजादों की मजलूमियत पर खूब गिरिया किया। वो शहजादों को बार बार गले से लगाती और एक मेहरबान माँ की तरह से प्यार करती रही। फिर वो उनको घर के अंदर लाई और फ़ौरन उनके लिए ताम का बंदोबस्त किया और उसने कनीज़ से कहा कि बच्चों की यहाँ मौजूदगी की खबर मेरे शौहर या किसी और को न देना क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा शौहर एक सफ़ाक और फासिक व फाजिर इंसान है। पेज 484 पे आ गए। रावी बयान करता है कि इब्न ज़ियाद को मालूम हो चुका था कि जिंदान के दरबान मशकूर ने फर्जंदान मुस्लिम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया है। इस इत्तला के साथ ही इब्न ज़ियाद ने मशकूर रज़ी अल्लाह को बुलाया और कहा कि मशकूर तूने फर्जंदान मुस्लिम अलैहिस्सलाम से क्या सलूक किया। तो उसने कहा कि उन यतीमों को खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए आज़ाद कर दिया। अब इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुझे मेरा खौफ न था। मशकूर ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता। इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ ने ये काम करने पर आमादा किया। तो मशकूर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तूने उनके बाप को बड़ी सफ़ाकी और जुल्म और जौर के साथ शहीद किया है और जबकि ये मजलूम बच्चे अपने बाबा की शहादत के बाद बेयार मददगार थे तो तूने उन्हें भी किसी जुर्म की बगैर पाबंदे सलासल कर दिया और ज़िंदान में डाल दिया। मैंने सैयद कौनैन सरदार अंबिया शाफ़े महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की खातिर इन्हें आज़ाद किया है और इस रिहाई पर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का तलबगार हूँ। इब्न ज़ियाद गज़बनाक हो गया और उसने हुक्म दिया कि मशकूर को 500 कोड़े मारे जाएं। वो मुबद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम के जुर्म ताज़ियाने खा रहा था और मनाजात इलाही में मशगूल था। जब 500 ताज़ियाने लग चुके तो मुहिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखते हुए कहा ए रब्बे करीम मुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ये ताज़ियाने खाने पड़े। मुझे रोज़े क़यामत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ महशूर फरमाना। फिर मशकूर रज़ी अल्लाह ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सिर्फ एक मर्तबा एक घूंट पानी का सवाल किया। इब्न ज़ियाद ने जल्लाद से कहा कि इसे पानी दे दो और फिर उसकी गर्दन उड़ा दो। हाय ए मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम
ذرا یاد کرو عاشورہ کے دن کو کہ جب کوئی یار و مددگار نہ تھا، میرے مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور کر بلا کی گرم ریت پر دشمن کے نرغے میں تھے۔ شمر ملعون خنجر لیے آپ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے شمر ملعون سے کہا کہ اے شمر، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لینا، لیکن مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دو۔ لیکن اس سفاک نے خنجر سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک جس میں اتھر سے جدا کر دیا اور آپ علیہ السلام پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ لیکن یہاں ابن زیاد نے مشکور دربان کی التجا پر جلاد سے کہا کہ اسے پانی پلا دو اور پھر اس کو شہید کر دینا۔ ہائے میرے آقا حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی پیاس، آپ کے اہل تشیع، آپ علیہ السلام کے محبان، سوگواران، ماتمداران، عزاداران قیامت تک نہ بھلا سکیں گے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کو اس مومنہ رضی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور ان کے لیے بستر لگایا۔ دونوں تھکے ماندے یتیم بچے جلد ہی گہری نیند میں سو گئے۔ مومنہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات ڈھل چکی تھی۔ اس کا شوہر حارث بن عروہ تھکا ماندہ گھر آیا۔ وہ کافی غیظ و غضب میں تھا۔ اس کی زوجہ نے غصے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں امیر ابن زیاد کے دارالامارہ کے قریب تھا کہ میں نے ایک ندا سنی، مشکور دربان نے حضرت مسلم علیہ السلام کے بچوں کو آزاد کر دیا ہے، لہٰذا جو شخص ان بچوں کی خبر لائے گا امیر کوفہ سے بے شمار انعامات سے نوازے گا۔ میں اس وقت سے لے کر اب تک ان کی تلاش میں گھوڑا دوڑاتا رہا ہوں اور کوفے کی تمام گلیوں، محلوں، بازاروں، سڑکوں، پگڈنڈیوں، سبزہ-زاروں اور صحراؤں کو گویا کہ ہر جگہ تلاش کیا ہے، لیکن مقدر نے یاوری نہیں کی اور میں اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے ان کی تلاش میں اپنے گھوڑے کو اس قدر دوڑایا کہ گر کر اس کا شکم زخمی ہو گیا اور میں گھوڑے کی زین سے زمین پر گر گیا اور وہاں سے پیدل چل کر آیا ہوں۔ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دو۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ اس دن سے ڈرو کہ جس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ناراض ہوں گے، ان بچوں پر ظلم کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں مر ڈالو۔ حارث نے کہا اے عورت خاموش ہو جا، اگر میرے مقدر میں ہوا اور میں ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا تو امیر مجھے سونا، چاندی اور بہت سے اموال دے گا جس سے میری قسمت جاگ اٹھے گی۔ اس مومنہ نے کہا کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ ان 2 یتیموں کو گرفتار کر کے تلوار کے گھاٹ اتار دے گا، یہ تو تم دنیا کے بدلے دین بیچ رہے ہو۔ حارث نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ پیج نمبر 486 پہ ہم آگے ہیں۔ تجھے ان باتوں سے کیا غرض ہے؟ اٹھو اور کھانا لے کر آؤ۔ حارث کی بیوی پریشانی سے اٹھی اور جلدی سے اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ حارث نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے یتیم حارث ہی کے گھر میں علیحدہ حجرے میں محو خواب تھے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اچانک محمد کی علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ ایک پریشان خواب نے بڑے بھائی کو بیدار کر دیا۔ محمد علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا کہ بھائی اٹھو۔ ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوا اور پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے گمان ہے کہ ہم جلد ہی قتل ہو جائیں گے۔ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہ السلام کو بہشت میں دیکھا ہے اور ہمارے والد بزرگوار یعنی کہ حضرت مسلم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب رسول خدا نے ہمیں دیکھا تو اشکبار ہوئے اور والد محترم کو دیکھ کر فرمایا کہ اے مسلم، تم نے بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا ہے اور خود یہاں آ گئے ہو۔ والد محترم نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دونوں فرزند ارجمند بھی کل ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ خواب سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور دونوں ایک دوسرے سے کے گلے لگ کر گریا کرنے لگے اور اپنی غریب الوطنی اور مظلومی پر روتے رہے اور اس قدر نالہ و فریاد کی کہ ان کی آواز نے حارث ملعون کو بیدار کر دیا۔ اس نے بیوی سے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ ہمارے گھر سے رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ مومنہ ان دونوں بچوں کے رونے سے خود بھی پریشان تھی کہ کیسے ان کے کمرے میں جائے اور ان کا دکھ بٹائے اور انہیں حوصلہ و تسلی دے۔ وہ خاموش رہی۔ حارث نے ان کی خاموشی دیکھ کر ایک بار پھر چلا کر کہا کہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھر سے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کون ہے یہاں؟ لیکن اس کی زوجہ خاموش رہی۔ وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑا کہ جس میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار کر کمرے کا دروازہ کھولا تو چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ 2 معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر باب
بابا بابا کہہ رہے ہیں۔ حارث نے سخت لہجے میں پوچھا کون ہو تم؟ بچوں نے اسے بھی اپنے محبوں میں سے سمجھا، لہٰذا روتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت میں سے ہیں اور مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بچے خود بتا رہے ہیں کہ وہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یکدم وہ غضبناک ہو کر بولا کہ میں اور میرا گھوڑا تمہاری تلاش میں ہلکان ہو چکے ہیں اور تم میرے گھر پر ہو۔ اس ظالم نے بچوں کے نازک چہروں پر تھپڑ رسید کیے اور دونوں بھائیوں کے کاندھوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر کمرے کے ایک گوشے میں بٹھا دیا۔ حارث کی بیوی نے اپنے شوہر کا ظلم و ستم دیکھا تو شوہر کی منت سماجت کی اور اس سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ وہ ان بچوں کو کچھ نہ کہے اور ان کی جان کا دشمن نہ بنے، لیکن اس بے رحم شخص نے اپنی بیوی کی ایک نہ سنی بلکہ اس کمرے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ صبح ہوتے ہی حارث اٹھا، اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے غلام کے ہمراہ ان بچوں کو فرات کے کنارے لے کر چلا اور اس کی بیوی اور بیٹے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ حارث کی بیوی نالہ و فریاد کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جب وہ ان بچوں کے قریب پہنچی تو یہ ظالم تلوار کے ذریعے اسے واپس ہٹا دیتا۔ فرات پر پہنچ کر حارث نے اپنی تلوار اپنے غلام کو دی اور اس سے کہا کہ ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ غلام نے ان معصوموں کے چہروں کی طرف دیکھا اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ چہرے گواہی دے رہے تھے۔ ان معصوموں کی مظلومیت اور غریب الوطنی پر غلام کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے اپنے مالک سے کہا کہ کس کا دل چاہے گا کہ ان معصوموں ان بے گناہوں کو قتل کرے؟ حارث غلام پر غضبناک ہوا اور کہا کہ تم میرے خریدے ہوئے غلام ہو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ پیج 488۔ غلام نے کہا اے ظالم، اگر تجھے خدا اور رسول کا خوف نہیں ہے تو میں تجھ سے کیوں ڈروں؟ تو میرا خدا تو نہیں، میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کروں؟ حارث نے کہا اے فلیق، فے پہ پیش فے لام یہ ہے، اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا کیونکہ تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ غلام نے کہا تیری اطاعت مجھ پر اس وقت واجب تھی جب تک تو اللہ کی اطاعت میں تھا، اور اب تو نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے تو اب تیری نافرمانی مجھ پر واجب ہے۔ حارث نے غلام کا جواب سنا تو بڑی سرعت کے سے آگے بڑھا اور غلام کے بالوں کو پکڑ لیا۔ غلام نے اس کی داڑھی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور حارث کو جھٹکا دے کر کھینچا۔ حارث گر پڑا لیکن وہ تیزی کے ساتھ اٹھا تاکہ غلام کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لے، مگر غلام نے نیام سے تلوار نکال لی اور حارث پر حملہ آور ہوا۔ حارث نے ڈھال پر اس کے وار کو روکا۔ اسی دوران میں حارث کا بیٹا سامنے آ گیا اور اپنے باپ سے کہا کہ بابا آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، کس لیے اس خون خرابے پر اتر آئے ہیں؟ یہ غلام میرے بھائی کا مقام رکھتا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ لیکن حارث کے سر پر خون سوار تھا، اس نے تلوار سے غلام پر وار کیا اور وہ قتل ہو گیا۔ بیٹے نے کہا سبحان اللہ، میں نے تجھ سے زیادہ بے رحم اور سنگ دل انسان نہیں دیکھا، تم سفاک ہی نہیں بہت بڑے ظالم بھی ہو۔ حارث نے کہا اپنی بکواس بند کرو، یہ تلوار لو اور ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ حارث کے بیٹے نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہ کروں گا اور تمہیں بھی یہ ظلم نہ کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی بھی ان کے سامنے فریاد کر رہی تھی اور اس ظلم و ستم سے باز رہنے کے لیے منت سماجت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان معصوموں پر رحم کرو، یہ دونوں اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بے گناہ ہیں، مظلوم و یتیم ہیں۔ اے سنگ دل، ان کی غریب الوطنی کو دیکھ، کیا ان کے معصوم چہروں کو دیکھ کر تیرے دل میں خوف خدا نہیں آتا؟ ان بچوں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تو انہیں قتل کر کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے؟ اگر تو مال و دولت ہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان یتیموں کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ پیج 489۔ حارث نے کہا ابن زیاد کے پاس ان کا زندہ لے جانا خطرناک ہے کیونکہ کوفے میں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو خاندان رسالت کے محب ہیں، اور اگر ان کو زندہ ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں تو کوفے کے شیعہ انہیں مجھ سے چھین لیں گے اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، میں انہیں ہر صورت میں قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور بچوں کی طرف بڑھا۔
ہائے میرے مولا۔ اور اس وقت بچوں نے روتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، ہماری یتیمی، غریبی اور بچپنے پر رحم کر۔ ظالم نے ان بچوں کو کوئی فریاد نہ سنی اور تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حارث کی بیوی اس سے لپٹ گئی اور کہا، اے بے رحم، خدا سے ڈر، قیامت کے دن سے خوف کھا اور ان معصوموں کو چھوڑ دے۔ وہ غضبناک ہو کر اپنی بیوی پر حملہ آور ہوا اور وہ زخمی ہو گئی۔ جب وہ اپنی بیوی پر دوسری ضرب لگانے کے لیے بڑھا تو اس کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، بابا ہوش میں آؤ، مال و دولت کے ہرس میں اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو؟ حارث نے اسی غیظ و غضب میں اپنے بیٹے پر تلوار سے وار کیا اور ایک ہی وار سے اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ جب حارث کی بیوی نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو بے ہوش ہو گئی۔ اپنے بیٹے کے قتل کے بعد وہ ان بچوں کی طرف متوجہ ہوا جو رو رو کر فریاد کر رہے تھے۔ ان کے ننھے منھے جسموں پر کپ کپی تاری تھی۔ وہ کہنے لگے، ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس ملعون نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہزادوں نے کہا کہ جس خدا کی تم قسم کھا رہے ہو، ہم اسی رب کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم نے کہا، میں اس سجدے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ بچوں نے دیکھا کہ یہ شخص خدائے واحد سے نہیں ڈرتا، یہ دشمن دین اور دشمن اہل بیت علیہم السلام ہے۔ چنانچہ وہ بے بسی کی تصویر بنے اس سے کہنے لگے کہ اے شیخ، اب تو جس طرح چاہے ہمیں قتل کر، اب ہمارا کوئی ناصر مددگار نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ حارث جس شہزادے کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا کہتا کہ پہلے مجھے قتل کر دو، کیونکہ میں اپنے بھائی کو خون میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حارث ملعون نے بڑی بے رحمی سے پہلا وار محمد علیہ السلام پر کیا اور اس کی گردن کو بدن سے جدا کر کے اس کے بدن اتھر کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ چھوٹا بھائی اٹھا اور اپنے بھائی کے سر اقدس کو پکڑ کر گود میں لے لیا اور اس کے منہ پر منہ رکھ کر نالا و فریاد بلند کی اور منہ کو چومتے ہوئے کہا کہ بھائی جلدی نہ کرو، میں بھی آ رہا ہوں، بھائی جلدی نہ کرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ حارث ملعون آگے بڑھا اور مظلوم شہزادے کا سر چھوٹے بھائی سے چھین لیا، پھر ابراہیم کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور اس ننھے شہزادے کا سر اقدس بھی بدن اتھر سے جدا کر کے دھڑ سار دریائے فرات پہ پھینک دیا۔ ظالم نے ان مظلوموں کے سروں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ سر کس کے ہیں؟ حارث نے کہا، تمہارے دشمنوں کے ہیں، میں نے ان کو تلاش کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ ان کے سر تن سے جدا کر کے تمہارے سامنے لایا ہوں تاکہ تم اپنے وعدے کے مطابق مجھے انعام سے نوازو۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ میرے کون سے دشمن ہیں؟ حارث نے کہا، یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ سروں کو دھویا جائے اور صاف کر کے ایک تشت میں رکھ کے میرے سامنے لایا جائے۔ جب مظلوم بچوں کے سروں کو دھو کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اس ملعون کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اہل دربار میں موجود درد دل رکھنے والے بھی ان شہزادوں کی مظلومیت پر اشکبار ہو گئے۔ ابن زیاد نے پوچھا، اے ظالم، تو نے فرزندان مسلم کو کہاں سے گرفتار کیا؟ حارث نے کہا کہ میں ان کو تلاش کرتے ہوئے تھک ہار کر جب اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ یہ دونوں میرے ہی گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مجھے ان کے گھر میں موجودگی کا علم ہوا تو میں نے ان دونوں کو ایک رسی سے باندھ دیا اور صبح سویرے فرات کے کنارے لے گیا۔ اگرچہ انہوں نے بہت فریاد کی، بہت واسطے دیے، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور انہیں قتل کر کے ان کے سر تمہارے پاس لایا ہوں اور ان کے جسموں کو دریائے فرات میں پھینک دیا ہے۔ ابن زیاد نے اپنی شقاوت قلبی کے باوجود بچوں کے معصوم گلابی رخساروں والے چہروں کو دیکھ کر کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تجھے خدا کا خوف نہ رہا؟ تو نے ان بے گناہوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی مقاتل کو کہ جو محب اہل بیت علیہ السلام تھا کہا، حکم دیا کہ اس ملعون نے میری اجازت کے بغیر ان بچوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس کو اسی جگہ لے جاؤ جہاں اس نے بچوں کو قتل کیا اور جس طرح چاہو اسے قتل کر دو۔ مقاتل کے حارث کے شانوں کو مضبوطی سے باندھا اور اس کو کوفہ کے بازاروں میں ننگے پاؤں پھرایا، جب حضرت مسلم علیہ السلام کے یتیموں کے سر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اس کو لے کر وہ جدھر سے بھی گزرتا تھا مقاتل اونچی آواز سے کہتا کہ ایھا الناس ھذا قاتل الصبیین، اے لوگوں، یہ بے رحم شخص حضرت مسلم بن عقیل کے یتیم بچوں کا قاتل ہے۔
لوگ مظلوموں کے سروں کو دیکھ کر چیخیں مار مار کر روتے تھے. لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی صورت میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور حارث پر لعنت کر رہا تھا. اس ہجوم نے اس پر ڈنڈے برسائے، چھتوں سے عورتوں نے پتھر مارے. مقاتل جس راہ سے حضرت مسلم علیہ السلام کے بچوں کے قاتل کو لے کر گزرا، لوگوں نے اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا، جوتے مارے، اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، اس کے لباس کو پارا پارا کر دیا، یہاں تک کہ مقاتل اسے اس مقام پر لے آیا کہ جہاں شہزادوں کو قتل کیا گیا تھا. مقاتل نے دیکھا کہ ایک عورت اس جگہ پر زخمی حالت میں پڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش اس کے قریب ہے اور ایک غلام کی لاش بھی ٹکڑوں میں پڑی ہے. غمزدہ لوگ حارث کی بے رحمی اور قساوت قلبی پر تعجب کر رہے تھے. حارث نے مقاتل سے کہا کہ مجھے 10,000 دینار کے عوض رہا کر دو. مقاتل نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی دولت تیرے پاس ہو اور تو وہ ساری دولت مجھے دے دے تب بھی میں تجھے نہ چھوڑوں گا، کیونکہ تو نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے اور رحم نہیں کیا، اور اس لیے میں تجھ پر رحم نہیں کروں گا. تو نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بے دردی سے شہید کیا ہے. اور اس نے حارث کے دونوں بازو اور پیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دیے، پھر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، پھر اس کے کانوں کو کاٹا اور اس کے پیٹ کو چاک کر ڈالا. اس کے جسم کے تمام کٹے ہوئے اعضاء اس کے پیٹ کے اندر ٹھونس دیے اور اس پر ایک بھاری پتھر باندھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس ظالم کی ناپاک لاش کو جلا دیا. ایک روایت میں ہے کہ اس ملعون کی لاش کو پانی میں پھینکا گیا، لیکن پانی نے اس کے نجس جسم کو قبول نہ کیا. اس کے جسم کو 3 بار دریا میں پھینکا گیا، لیکن ہر بار پانی نے اسے باہر خشکی پر پھینک دیا. پھر گڑھا کھودا گیا، اس میں ڈالا گیا، لیکن زمین نے بھی اسے قبول نہ کیا. پھر لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 72. اب یہاں پر فارسی میں پورے صفحے پر نظم ہے، جو اشعار ہیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے ظالم، ہم تیرے رحم و کرم پر سفر کر رہے ہیں، اس جنگل میں ہم تمہارے بے پناہ مہمان ہیں، اور تو ہمیں رہا کر دے تو ہم تیرے تابع دار ہیں، اور تو کسی سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے. ہمارے بالوں کو تراش دے اور ہمیں حلقہ بگوش کر لے، یا پھر غلاموں کے بازار میں لے جا کر ہمیں فروخت کر دے، اور اگر تجھے یہ بھی منظور نہیں تو ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ حالت میں لے چل، شاید وہاں کسی کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہم یتیموں کو خرید کر آزاد کر دے، ہم واپس اپنے گھر لوٹ کر اپنے اہل خانہ کو دیکھ سکیں، اپنی بہن سے مل سکیں اور اپنی ماں کی زیارت کر سکیں. افسوس، صد افسوس، اس بات چیت کے بعد بھی حارث ملعون نے اپنی کمر سے ظلم کا خنجر نکالا اور دونوں بھائیوں کو اکٹھا باندھ کر دونوں کے سر یک بار تن سے جدا کر دیے اور ان کے جسم دریا میں پھینک دیے اور سر لے کر چل دیا. جودی یعنی شاعر کا نام ہے، اس غم سے نڈھال ہے اور بے حال ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر شاعر نے جو لکھا تھا، ہم نے اس کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا. اور اب اس آج کی ریڈنگ کے پارٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ یقیناً بہت تفصیل سے ہم اس کتاب میں پڑھیں گے اور بہت کچھ جان جائیں گے تاریخ کے جھروکوں سے، اور جو کچھ بھی میدان کربلا میں ہوا اس کے بعد ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.